السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ یونس سورہ یونس کی آیت نمبر 1 2 3 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ تلک یہ، آیات آیتیں ہیں، آیت کی جمع آیات، الکتاب الحکیم حکمت والی کتاب کی۔ الف لام را یہ بہت حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا، کانا ہے، للناس لوگوں کے لیے، عجباً عجب، تعجب کی بات، عجیب، عجب بن سکتا ہے، عجیب بن سکتا ہے، عجائب بن سکتا ہے، اردو کے الفاظ بنا رہا ہوں۔ کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ بات کو بریکٹ میں کریں گے، عن کے، اوحینا ہم نے وحی کی، اوحینا کو دیکھیں تو جو وحی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، واہ یا اوحینا ہم نے وحی کی، الا رجل ایک آدمی کی طرف، رجل آدمی مرد، رجل منہم ان میں سے، ان کے، انذر الناس، انذر آپ ڈرائیں، ڈرانے والا نذیر بن سکتا ہے، الناس لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری دیں، بشارت دیں، بشیر بن سکتا ہے، بشرا بن سکتا ہے اردو کے الفاظ، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، قدم مرتبہ ہے، قدم جو ہے اس کا معنی قدم بھی تو ہوتا ہے، جو انگریزی میں سٹیپ ہم اٹھاتے ہیں، اور یہ مقدم اور تقدیم کے لفظ بھی بن سکتے ہیں۔ جب آپ کسی کو مقدم کرتے ہیں تو وہ مرتبہ ہی دیتے ہیں آپ اس کو، صدق ان سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، قالا کہا، الکافرون سب کافروں نے، انا بے شک، ھذا یہ، لساحر مبین، لساحر لام یقیناً، ساحر جادوگر، سحر جادو ہوتا ہے، سین ہیرے، اور ساحر جادو، جادوگر، مبین کھلا، اور کافروں نے کہا بے شک یہ سے مراد یہ شخص یقیناً کھلا جادوگر ہے، انا بے شک، ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے، خلق السماوات پیدا کیا، خالق سے خالق بنا سکتے ہیں، پیدا کرنے والا، مخلوق کا لفظ بھی بن سکتا ہے، خلق کا بھی بن سکتا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، یوم کی جمع ایام، ستہ کے معنی 6، ثم پھر، ثم استوى پھر بلند ہوا، پھر استوا فرمایا، پھر مستوی ہوا۔ اصل میں استوا کا اردو میں معنی، سارے معنی جو اردو ترجمہ کرنے والوں نے کیے ہیں وہ فل میننگ نہیں دیتے، تو اس کا ترجمہ مستوی ہونا ہی بہت اچھا ترجمہ ہے، سمجھانے کے لیے بلند ہوا، علی العرش عرش پر،
युदब्बिरु वो तदबीर करता है। युदब्बिर को देखें दाल बार आ है तो तदबीर बना सकते हैं आप आराम से। कौन? अल्लाह। अल अमरा हर काम की, अमर की, मा नहीं, मिन शफी, मिन से शफीन कोई सिफारिश करने वाला, शफी सिफारशी को कहते हैं। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफी माशर भी कहा जाता है। इल्ला मगर, मिम बादी इसके बाद, इज़्न ही इजाजत के बाद, इज़्न इजाजत, उसकी इजाजत के बाद। किसकी? अल्लाह की इजाजत। ज़ालिकुमुल्लाह वही है अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा रब, फ़अबुदूह फ़अबुदूह बस तुम इबादत करो उसी की। अफला तज़क्करून आ क्या, फा पस, ला नहीं, पस क्या नहीं, तज़क्करून तुम नसीहत हासिल करते। जाल काफरास का माना जिक्र करना भी, याद करना भी और नसीहत हासिल करना भी। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया, पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, कोई उसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश करने वाला नहीं। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस तुम उसी की इबादत करो। क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? आइए हम तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह यूनुस को शुरू किया है तो वही अंदाज हरूफ मुकत्ताआत वाला, अलिफ लाम रा। ये बहुत हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। यहाँ से मुराद, किताब से मुराद ये सूरत भी है और किताब से मुराद कुरान भी है। कुरान की ये आयतें जो कि बहुत हिकमत वाली किताब है, कुरान से बढ़कर कायनात के अंदर कोई किताब ज़्यादा हिकमत नहीं रखती। जो इसके अहकामात हैं वो इंतहाई हिकमत पर मबनी हैं। ये पूरी इंसानियत को डील करती है, ये पूरी इंसानियत के हर शोबे को डील करती है और ये क़यामत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। दूसरी आयत में फरमाया, क्या लोगों को इस बात का ताज्जुब है, क्या लोग इस बात को अजीब समझते हैं? कौन लोग? मक्के वाले, कि हमने एक मर्द की तरफ, एक आदमी की तरफ वही नाज़िल की, मिनहुम उन्हीं में से। मक्के के काफिर ये कहा करते थे कि रसूल इंसानों में से नहीं हो सकता। उसका रद्द किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि रसूल सारे के सारे इंसान थे, लेकिन वो अपने दौर के इंसानों से आला व अफजल थे। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, लेकिन पूरी मखलूकात से आला व अफजल थे। आप अल्लाह का हिस्सा नहीं थे, नूर में नूरिल्लाह नहीं थे, इंसान थे। आपके वालिद माजिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, वालदा मोहतरमा का नाम हजरत आमना था, आपकी बेटियां थीं, आपका कबीला था, लेकिन आपका दर्जा पूरी कायनात से आला व अफजल है। ये कुफार अकीदा रखते थे, मक्के के मुशरिकीन। तो हमने अपना अकीदा कुरान के मुताबिक बनाना है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने मर्द की तरफ, शख्स की तरफ, आदमी की तरफ वही भेजी, मिनहुम उन्हीं में से। और ताकि आप लोगों को डराएं और खुशखबरी दें ईमान वालों को। डराना किनको है? जो ईमान नहीं लाएंगे उनको जहन्नम, दोजख और अल्लाह की नाराज़ी से डराना है। और जो ईमान वाले हैं उनको खुशखबरी देनी है कि हमेशा हमेशा की कामयाबी तुम्हारे लिए है और यहाँ पर भी अल्लाह का हुक्म मानोगे तो गालिब तुम ही रहोगे। और तुम्हारी सच्चाई का अल्लाह के यहाँ एक मर्तबा है, बहुत मर्तबा दिया अल्लाह ने तुम्हें सच्चाई की वजह से। सच्चाई क्या है?
ایک تو سچائی ہے سچ بولنا، اور کائنات کا سب سے بڑا سچ توحید ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ سچائی کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی بات کو درست انداز میں بیان کرنا یا قبول کرنا۔ تو توحید، اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان لانا، شرک سے بچنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرنا ہے، یہ سب سے بڑی سچائی، اور اس کا مرتبہ ہے، رتبہ ہے۔ اور کافر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ جب آپ کی معجزات کو دیکھتے یا آپ کے کلام کا اثر بہت ہوتا تھا، اللہ کا کلام ہے، عرب اہل زبان تھے، وہ سمجھتے بھی تھے جو اللہ فرماتا تھا، لیکن ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے، ہم کوشش بھی نہیں کرتے، گھر میں ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، سیکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ اثر رکھتا ہے قرآن، تو آپ کو نعوذ باللہ وہ جادوگر کہتے، پیغمبر تسلیم نہ کرتے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ رب ہوتا ہے پالنے والا۔ پالنے میں کیا صرف روٹی اور پانی ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کی ہر ضرورت اللہ پوری کرنے والا ہے، رب ہے وہ۔ اور وہ کون سا رب ہے؟ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور یہ ہمارے والے دن نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں دن ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت کے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کام ہمیں بھی درجہ بدرجہ کرنا چاہیے۔ پھر عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ کوئی کہنا اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ غلط ہے۔ بیٹھنا ایک کیفیت ہے، بیٹھنا اٹھنا اس سے اللہ پاک ہے۔ بس جتنا قرآن نے بتایا، جتنا حدیث نے بتایا کہ اللہ عرش پر ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اللہ اسی طرح ہے عرش پر۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بات بنی ہوئی ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ قرآن دیکھ لیں آپ۔ اللہ اپنی قوت کے لحاظ سے ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے علم کے لحاظ سے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز، اللہ عرش پر ہے۔ اسی لیے جب دعا مانگتے ہو تو ہاتھوں کو اوپر کرتے ہو، اور وہ تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام کرنا بھی ہمارے کام جیسا نہیں ہوتا، ہم تدبیر کرتے ہیں وہ غلط بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا تدبیر کرنا اللہ کا امر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہر چیز کو ایک منصوبے کے ساتھ بنایا اللہ، اور آگے فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرنے والا اس کے سامنے۔ یعنی جن کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا وہ بھی اللہ ان کو اجازت دے گا، پھر سفارش کریں گے۔ وہ جن کو اللہ اجازت نہیں دے گا ان کی سفارش وہ نہیں کریں گے۔ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے احکامات کو ماننا کس قدر ضروری ہے۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، لمبی حدیث ہے، شافی معاشر والی، آپ کی شفاعت والی۔ لوگ سب نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے پائے کے پاس اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑا رہوں گا، اور اللہ مجھے اس وقت اپنی حمد سکھائے گا جو ابھی نہیں سکھائی، میں ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اپنا سر کو اٹھا لو، آپ کی سفارش مانی جائے گی، اور میری وہ سفارش میرے ہر امتی تک پہنچے گی۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ ایک دعا مانگ لو وہ قبول کی جائے گی۔ سب نبیوں نے دنیا میں مانگ لی، میں نے آخرت کے لیے رکھ لی، اور یہ وہی دعا جو میں آپ کو حدیث میں بتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میری وہ دعا جس کو اللہ نے قبول کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میری یہ دعا ہر امتی تک پہنچے گی،
لیکن شرک کرنے والے کو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کی ساری قسمیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اتنی نشانیوں کے بعد، اتنے واضح پیغام کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آتی، نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات اور اپنے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب